अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम बात करेंगे ज़ाहिरी और बातिनी उलूम का जो तस्वुर पाया जाता है सूफिया हजरात के यहाँ, उसके बारे में। सूफिया का नुक्ते नज़र क्या है इस ज़ाहिरी और बातिनी उलूम के बारे में। सूफिया के यहाँ ज़ाहिर और बातिन के फ़र्क का तस्वुर मौजूद है। इसका मतलब वो ये बयान करते हैं कि कुरान और हदीस का एक ज़ाहिरी माना है जो कि उसके अल्फाज से निकलता है, उसकी हैसियत महज छिलके की सी है। इसके अलावा उनका एक बातिनी माना भी है जो कि असल मगज है। मशहूर सूफी मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक शार है जो उनकी मशहूर ज़माना मसनवी में दर्ज है। उसका तर्जुमा इस तरह है, वो बयान करते हैं कि मैंने कुरान से मगज यानी असल मतालिब अखज कर लिए है और जो हड़ियां बच गई है वो मैंने कुत्तों मुराद ज़ाहिर उलमा के आगे फेंक दी है। सूफिया का ये दावा है कि ये माना ज़ाहिरी अल्फाज से समझ में नहीं आता, बल्कि बजरिए इल्हाम औलियाई कामिलीन के दिलों में जाहिर होता है। यही वजह है कि बाज़ सूफिया कुरान मजीद की मुख्तलिफ तफसीर करते हैं जो कि उसकी ज़ाहिरी तफसीर से मुख्तलिफ होती है। बाज़ पाबंद शरीयत सूफिया कहते हैं कि तफसीर की दो अकसाम हैं, एक आलिमाना या ज़ाहिरी तफसीर और दूसरी सूफियाना या बातनी तफसीर। यही वजह है कि अक्सर सूफिया के यहाँ कुरान मजीद का इस्तेमाल महज तिलावत करके सवाब हासिल करने के लिए होता है। इनके यहाँ कुरान मजीद को समझकर तर्जुमे के साथ पढ़ने से सख्ती से मना किया जाता है और ये कहा जाता है कि खबरदार कुरान को समझने की कोशिश न करो, कुरान को समझने की कोशिश न करना वरना गुमराह हो जाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। इसके लिए तवील अरसे तक ज़ाहिरी और बातिनी उलूम हासिल करना पड़ते हैं, फिर कुरान समझ में आता है। कुछ ऐसा ही मामला हदीस के साथ रवा रखा जाता है। सूफिया में ये मकोला बहुत मशहूर है, अल इल्मु हिजाबुल अकबर, यानी इल्म सबसे बड़ा हिजाब और रुकावट और पर्दा है। सूफिया के यहाँ इल्म लुदनी का तस्वुर आम है। ये इल्म लुदनी क्या है, किस चीज का नाम है? इल्म लुदनी से उनकी मुराद वो इल्म होती है जो बराह रास्त डायरेक्ट अल्लाह ताला से हासिल करते हैं, जो वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से हासिल करते हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतल्लक कुरान मजीद में वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना के अल्फाज आए हैं, जिनका मतलब यह है कि हमने उन्हें अपनी जानिब अपनी तरफ से इल्म सिखाया था। सूफिया का यह दावा है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह उन सूफिया को भी अल्लाह ताला से बराह रास्त इल्म लुदनी हासिल होता है। एक सूफी बुजुर्ग साईं तवक्कुल शाह अंबालवी लिखते हैं, वो लिखते हैं इल्म दो किस्म का है, एक कसबी, दूसरा लुदनी। कसबी की मिसाल एक जोहड़ की सी है जिसमें जितना पानी भर दिया जाए इसी कदर उसमें रहेगा। लोग इल्म पढ़ते हैं, जितना पढ़ते हैं इसी कदर रहता है, और ये मसाइल बताते हैं तो इसी में से देखकर बताते हैं। और इल्म लुदनी की मिसाल एक चश्मे की सी है जिसमें से नहर काट ली जाए तो अब उसमें से खुद पियो, जानवरों को पिलाओ, खा किसी जगह सर्व करो, पानी उसमें से कम नहीं होता।
یعنی جب دل کی تاک کھل جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک نور کا منبع دل میں آتا ہے اور خود بخود ساری باتیں دل کے اندر سے اس کی سمجھ میں آتی رہتی ہے، کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، پھر فقیر مولویوں سے نہیں بلکہ اپنے دل سے فتویٰ لیتا ہے۔ دیوبندی صوفی مولانا اللہ یار خان لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، صوفیاء کرام میں فقہائے مجتہدین کے مقابلے میں ایک قوت زیادہ ہوتی ہے، زائد ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ وہ صاحب کشف و الہام ہوتے ہیں۔ فقہا محض ذاتی رائے سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، اور یہ لوگ کشف و الہام کی روشنی میں، اور کشف و الہام اعلام و اطلاع من اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ اور اطلاع ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اعلام من اللہ محض ذاتی رائے سے افضل ہے۔ جس طرح قیاس و رائے کی صحت کا معیار یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، اسی طرح کشف و الہام کی صحت کا معیار بھی کتاب و سنت کی موافقت ہے۔ بہرحال اس کی فوقیت مسلم ہے۔ میں ذاتی طور پر فقہائی مجتہدین کے اجتہاد کو صوفیہ کے کشف و الہام پر مقدم سمجھتا ہوں۔ اس کی دلیل صوفیہ کا تعامل ہے۔ تمام صوفیہ محققین مجتہدین کے مقلد رہے ہیں، پس فقیہ کے اجتہاد کا مقدم ہونا ثابت ہو گیا۔ یہ ہے دیوبندی صوفی مولانا اللہ یار خان کا کہنا۔ بہت سے صوفیہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے علم لدنی ان صوفیہ کو منتقل کیا۔ بعض صوفیہ تو اس حد تک دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت خضر خود انہیں ڈھونڈتے ہوئے ان تک پہنچے۔ اسی باطنی علم کی بنیاد پر صوفیہ قرآن مجید اور احادیث کی تفسیر علماء سے مختلف کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ براہ راست اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ ان میں بعض تو محدثین اور ان کی کتب سے، کتابوں سے احادیث اخذ کرنے ہی کو غلط قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردوں کی بجائے زندہ خدا سے براہ راست ڈائریکٹ حدیث روایت کرو۔ ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ میں درج ہے، وہ بیان کرتے ہیں، وہ اس میں لکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ابو یزید بسطامی اس مقام اور اس کی صحت کے بارے میں ظاہری علماء کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تم نے اپنا علم یعنی مراد حدیث مردوں سے حاصل کیا اور ہم اپنا علم زندہ مراد خدا سے حاصل کرتے ہیں جو کبھی نہ مرے گا۔ ہمارے قول کی مثال یہ ہے، میرے دل نے میرے رب سے حدیث روایت کی اور تم کہتے ہو فلاں نے فلاں کے حوالے سے مجھ سے حدیث بیان کی۔ جب پوچھا جائے کہ وہ فلاں کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو مر گیا، پھر وہ دوسرا فلاں کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مر گیا۔ شیخ ابو مدین سے جب کہا جاتا تھا کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی تو وہ کہتے تھے بھائی ہم مردار کا گوشت نہیں کھاتے، ہمارے لیے تو تازہ گوشت لاؤ۔ وہ اپنے ساتھیوں کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہتے تھے یہ کہنا کہ یہ فلاں کا قول ہے کیا چیز ہے؟ میں کہتا ہوں کہ تم تو وہ ہو جنہیں اللہ نے اپنے علم لدنی کی عطا سے مخصوص کیا ہے، یعنی تم اپنے رب سے حدیث روایت کیا کرو اور فلاں کی روایتوں کو چھوڑ دو، اس طرح تم تازہ گوشت کھاؤ گے۔ عطا کرنے والا اللہ کبھی نہیں مرے گا اور وہ تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔
اللہ کا فیض اور مبشرات کا دروازہ بند نہیں ہے، اور وہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے اور ایک واضح طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے تصوف کی بنیادی کتاب قوت القلوب میں حضرت جنید بغدادی سے منسوب قول ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں صرف یہاں پہ ترجمہ پیش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مبتدی یعنی ابتدائی درجے کے صوفی کے لیے مستحب ہے کہ اس کا دل 3 چیزوں میں مشغول نہ ہو، ورنہ اس کے حال میں تغیر ہو جائے گا۔ نمبر 1، کمائی کرنا، یعنی ابتدائی صوفی کے لیے مستحب ہے کہ وہ ان 3 چیزوں میں مشغول نہ ہو۔ نمبر 1 کس میں؟ کمائی کرنے میں۔ نمبر 2 علم حدیث طلب کرنے میں، اور نمبر 3 نکاح کرنا۔ یعنی صوفی کے لیے یہ بھی پسندیدہ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا، اور مزید کہتے ہو وہ کہ صوفی کے لیے یہ بھی پسندیدہ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا ترک کر دے۔ یہ ہے قوت القلوب میں حضرت جنید بغدادی سے منسوب قول۔ واضح ہے کہ تمام صوفیہ کا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، نقطہ نظر نہیں ہے۔ بہت سے صوفیہ ایسے بھی ہے جو قرآن و حدیث کی پوری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مخالف شریعت صوفیہ ہی زیادہ تر قرآن و حدیث کی تعلیم سے منع کرتے ہیں۔ بہت سے صوفیہ کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ان کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے تمام معلومات نہ صرف حاصل کر لیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں بھی ان کی دعا سے تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہم یہاں پہ پیش کریں گے۔ وہ لکھتے ہیں لوح محفوظ اولیاء کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ کس چیز سے محفوظ ہے؟ وہ خطا سے محفوظ ہے، اولیاء سے نہیں۔ یہ اولیاء تیرے ایک ایک لمحے اور بال کا حال جانتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے اسرار پوچھ سکتے ہیں، بلکہ حال انہوں نے سالہ سال پہلے تمہاری پیدائش سے پہلے ہی دیکھ لیا ہوتا ہے۔ اس کشف و الہام اور ظاہری و باطنی علوم کے بارے میں ناقدین تصوف تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں، ناقدین تصوف کی جو تنقید ہے، تصوف پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر صوفیہ کی اس ظاہری اور باطنی تقسیم کے دعوے کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر قرآن و سنت کے ظاہری الفاظ کی بھی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی ہے، اور صوفی اپنے کشف یا الہام کی بنیاد پر اس کی تعویل و توجیہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کی ظاہری الفاظ کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے گی، اور ہر صوفی کشف اور الہام کی بنیاد پر ان کی منمانی تعویلات کرے گا، معنی بیان کرے گا۔ کشف و الہام ایسی چیزیں ہیں جن میں شیطانی اثرات شامل ہو سکتے ہیں، اور ایک شخص دوسرے کے کشف کو کسی طرح بھی چیک نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہی ہوگا کہ دین بازیچے اطفال بن کر رہ جائے گا، بچوں کا کھیل بن جائے گا، اور کشف اور صوفیت کے نام پر گمراہیوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ ڈاکٹر طارق عبد الحلیم اور محمد عبدہ لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ شریعت، طریقت اور حقیقت کی ان اصطلاحات کو صوفیہ بار بار دہراتے ہیں، اور انہیں اپنی دیگر اصطلاحات ظاہر و باطن سے لاحق کر دیتے ہیں۔ شریعت ان کی نگاہ میں عملی اور تکلیفی احکام کے مجموعے کا نام ہے جسے فقہ اسلامی کہتے ہیں، اور حقیقت یعنی طریقت ان احکام سے وراء اسرار و رموز کا نام ہے۔
فقہا لوگوں کو نماز کے ارکان اور سنتیں سکھاتے ہیں، جبکہ صوفیہ دل کے افعال جیسے محبت و خشیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ معتدل صوفیہ کی رائے ہے۔ غالی صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ احکام عام مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی شریعت کے احکام عام مسلمانوں کے لیے ہے، جن کی عقل اور دل معانی الوہیہ کا ادراک چند مخصوص شعائر اور اشکال کی پابندی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جیسے نماز 5 مرتبہ ایک خاص شکل اور ترتیب سے پڑھی جاتی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ اساتذہ اپنے طلباء پر کچھ درسی ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے طلباء ایسے کیے بغیر ان سے علمی استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ مقصد علم ہوتا ہے تو اگر کچھ خواص شرائع کے بنیادی مقصد یعنی حقیقت و طریقت کا ادراک رکھتے ہو تو مقصد حاصل ہو رہا ہے، انہیں نماز کی پابندی کی ضرورت نہیں۔ نماز اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، اگر یہ تعلق ہمیشہ برقرار رہتا ہو تو نماز کی ضرورت صرف شرعی احکام کے احترام کے اعتبار سے رہ جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بعض صوفیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حقیقت کا ادراک رکھنے والے سے تمام شرعی ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ شریعت و طریقت میں فرق ہی اس انحراف کی ابتدا ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک شریعت ہی حقیقت و طریقت ہے۔ نماز اگرچہ مخصوص حرکات کا نام ہے، لیکن خشیت و انابت کا بھی ذریعہ ہے۔ ایسے دیگر تمام احکامات شرعیہ ہے، جبکہ انہیں مکمل طور پر اس طرح ادا کیا جائے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اس چیز نے صوفیہ کو ایک دوسری اصطلاح ظاہر اور باطن پر شیر کر دیا۔ صوفیہ نے دعویٰ کیا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ ظاہر وہ ہے جو اس کے الفاظ سے فہم عربی اور سیاق و سباق اور دیگر تفسیری اصول کے مطابق لیا جائے۔ اس کا اہتمام علماء ظاہر کرتے ہیں، جنہیں صوفیہ بطور تحقیر رسمی علماء کہتے ہیں۔ باطن ان الفاظ کے پیچھے مخفی علم ہے، حقیقی مراد وہی ہے، ان پر صرف بلند مقام والے خاص لوگ ہی مطلع ہوتے ہیں، جنہیں صوفیہ اشارات یعنی باطنیات کہتے ہیں۔ یہ فقہائے دین پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ اعمال قلوب کا اہتمام نہیں کرتے۔ جب ان میں سے کسی سے زکوٰۃ کا نصاب یعنی شرح پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ عوام کے لیے 40واں حصہ ہے اور ہم پر سارا خرچ کرنا فرض ہے۔ یہ تھی عبارت، یہ تھا کہنا ڈاکٹر طارق عبدالحلیم اور محمد عبدہو کے بارے عبدہو کی عبارت، ان کا کہنا اس تصوف کے سلسلے میں اور ظاہری و باطنی علم کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے ناقدین تصوف میں سے علامہ ابن قیم لکھتے ہیں اس ظاہر و باطنی علم لدنی وغیرہ کے سلسلے میں، وہ کہتے ہیں ان میں سے ہر طبقہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا علم لدنی ہے۔ یہ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر طبقہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا علم لدنی ہے، اور وہ ایمان و سلوک کے حقائق اور اسماء و صفات کے بارے میں جو پسند آئے گفتگو کرنے لگتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ اس کا علم تو لدنی ہے۔ حلول اتحاد کے قائل ملحد اور ایسے زندیق جو کہ سلوک سے اپنی نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا علم لدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت فرمائی ہے جو اس کی جانب ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو کہ اس کی جانب سے نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، جبکہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ وہ اللہ سے متعلق
جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تھا علامہ ابن قیم کا کہنا تصوف اور ظاہر و باطن علم کے سلسلے میں، علم لدنی کے سلسلے میں۔ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ شریعت و طریقت اور ظاہر و باطن کے اس فرق کو مان لینے کا لازم نتیجہ یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت اور شریعت کی تحقیر کرے اور ان کی منمانی تعویلات کرے اور اصل اہمیت باطن کو قرار دے۔ مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام، مراد ان کی ہے ابو الاسماعیل ہراوی، جو کہ ایک صوفی تھے۔ مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابو اسماعیل ہراوی نے شریعت کے علم کو کشف، مشاہدہ اور الہام کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کے مقابلے میں حصول معرفت کے نقطہ نظر سے فروتر یعنی کم تر ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالبداہیت غلط ہے۔ علمی شریعت کی بنیاد وحی پر ہے، اور وحی میں کسی وہم، کسی وسوسہ، کسی نفسانی خیال آرائی اور کسی شیطانی در اندازی کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ انبیاء بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جس علم کی بنیاد وجدان اور کشف و مشاہدہ یا الہام وغیرہ پر ہو، اس میں ہر قسم کی شیطانی اور نفسانی مداخلت کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ کسی بڑے سے بڑے عارف اور کسی بڑے سے بڑے صوفی کے متعلق بھی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ الاسلام نے علم لدنی کے بارے میں، شیخ الاسلام مراد یہاں پہ یہی صوفی ابو اسماعیل ہراوی، شیخ الاسلام نے علم لدنی کے بارے میں نہ صرف یہ دعویٰ کیا کہ وہ فکر و استنباط سے بالا تر ہے، بلکہ اس کو بجائے خود دلیل کی حیثیت دے ڈالی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس کی صحت و صداقت کسی دوسری دلیل کی تصدیق و تائید کی محتاج نہیں رہی۔ جس طرح ایک نبی کو وحی کے ذریعے سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے، اس کی تصدیق و تائید کے لیے وہ کسی خارجی شہادت کا محتاج نہیں رہتا، اسی طرح ایک عارف بھی اپنی وجدان یا اپنے کشف یا مشاہدہ یا الہام کے ذریعے سے جو علم لدنی پاتا ہے، اس کو کسی اور کسوٹی پر اس کو جانچنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ جیسا کہ شیخ الاسلام نے فرمایا ہے، اس کا وجود ہی اس کی سند ہے۔ ہمارے نزدیک شیخ الاسلام کی یہ بات دین میں ایک شدید قسم کا فتنہ ہے۔ علم خفی ہو یا علم لدنی، اس کو بجائے خود دلیل تسلیم کر لینے کے معنی تو یہ ہوئے کہ عارفین کو انبیاء کا درجہ دے دیا جائے اور ان کے کشف و مشاہدہ اور ان کے الہام کو بالکل ہم پایا وحی بنا دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کسی شخص کے لیے اسلام پر قائم رہتے ہوئے تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ کشف و الہام کے ذریعے سے علم کے حصول کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن یہ علم قابل قبول صرف اسی حالت میں ہونا چاہیے جب یہ شریعت کے مطابق ہو۔ اگر یہ شریعت کے خلاف ہو تو لازماً یہ شیطانی وسوسہ ہے اور اس کو قبول کر لینا دیدہ دانستہ اپنی باغ شیطان کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ یہ ہے مولانا امین احسن اصلاحی کا کہنا اس علم لدنی اور کشف و الہام اور ظاہری و باطنی علم کے سلسلے میں۔ یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جو یہ علم لدنی ہے یا علم ظاہر اور باطن، یہ اس کی بنیاد کشف اور الہام ہے صوفیان کے ہاں، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کشف سے حاصل کردہ علم قطعی ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ناقدین تصوف پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ کشف و الہام سے حاصل ہونے والا علم کبھی بھی قطعی نہیں ہوتا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے ماحول سے جو معلومات ملتی ہے
اسے کشف میں بھی وہی نظر آ جاتی ہے۔ اور اس کی وہ ایک مثال پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جدید سائنسی تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے۔ سولر سسٹم کا مرکز جو ہے وہ ہے سن، اور باقی اس کے ارد گرد گردش کرتے ہیں باقی پلانٹز اور سیارے۔ تو دوری یہ جدید سائنس کی دریافت ہے، لیکن دوری قدیم میں نظام شمسی کا تصور کچھ مختلف تھا۔ بڑے بڑے فلسفی اور سائنسدان یہ سمجھا کرتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج، چاند اور تمام سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اور مشہور صوفی عبد الکریم جیلی جو ہے، انہوں نے اپنی کتاب الانسان الکامل فی معرفت الاواخر و اوائل میں اسی تصور کو بیان کیا ہے۔ اور یہ کتاب تصوف کی امہات کتب میں سے ہے۔ تو اب یہ جو یعنی صوفی عبد الکریم جیلی ہے، اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ زمین بیچ میں ہے کائنات کے، اور باقی سورج اور باقی سیارے، چاند وغیرہ یہ سارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اور پھر اپنی کتاب میں وہ ایک ڈائیگرام انہوں نے بنائی ہے، اور 7 آسمانوں پر مشتمل اس ڈائیگرام کو رکھا ہے۔ یعنی وہ ڈائیگرام جو ہے اس میں 7 آسمان ہیں، اور یہ جو مصنف ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ کائنات کا مرکز زمین ہے، یہ یعنی صوفی جیلی، اور کہتے ہیں کہ سطح زمین کے اوپر مٹی کا کرہ ہے، اس کے اوپر پانی کا، اس کے اوپر ہوا کا، پھر اس کے اوپر آگ کا۔ جہاں آگ کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے پہلا آسمان شروع ہوتا ہے جو کہ چاند کا مدار آربٹ ہے۔ اس کے اوپر مرکری عطارد کا مدار ہے جو کہ دوسرا آسمان ہے۔ پھر زہرہ، وینس، سورج، سن، مریخ، مارس، مشتری، جوپیٹر اور زحل سٹرن کے مدار ہے، آربٹز ہے، جو کہ الگ ترتیب تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان ہے۔ مصنف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر آسمان پر ان کی ملاقات فلاں فلاں نبی سے ہوئی، اور کس جگہ انہیں کیا نظر آیا وہ لکھتے ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ یعنی کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں نے نوح علیہ السلام کو اس آسمان پر دیکھا کہ آپ حمد و ثنا کرنے والوں کے درمیان کبریائی نور کے ایک پلنگ پر بیٹھے ہیں، یعنی دوسرے آسمان پر انہوں نے نوح علیہ السلام کو دیکھا، وہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب میں۔ اور پھر تیسرے آسمان زرد رنگ کا ہے، دوسرا آسمان وہ کہتے ہیں ایک شفاف لطیف جوہر ہے جس کا رنگ سرخ ہے۔ اور تیسرے آسمان کے بارے میں کہتے ہیں تیسرا آسمان زرد رنگ کا ہے اور زہرہ کا آسمان ہے۔ تو پھر کہتے ہیں اس آسمان میں یوسف علیہ السلام کا اجتماع ہوتا ہے، اور میں نے انہیں نورانی پلنگوں میں سے ایک پلنگ پر بیٹھا دیکھا، یہ کہتے ہیں یہ۔ تو ناقدین تصوف کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کو کشف میں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ان کے ماحول میں ہوتا ہے۔ اگر عبد الکریم جیلی موجودہ دور میں ہوتے تو شاید انہیں کائنات کا کچھ اور ہی تصور دکھائی دیتا۔ انہیں نظر آتا کہ کائنات صرف انہی 6 سیاروں پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ نظام شمسی سولر سسٹم تو اس کائنات کا ایک محض چھوٹا سا حصہ ہے۔ کجا یہ کہ 7 آسمانوں کو نظام شمسی کا حصہ مان لیا جائے۔ پھر اس میں ان 6 سیاروں کے علاوہ اور بھی سیارے یورینس، نیپچون وغیرہ ہے۔ سورج زمین کے گرد گردش نہیں کرتا، بلکہ زمین ایک سیارہ ہے جو کہ سورج کے گرد گردش کرتا ہے، اور زہرہ مریخ کے درمیان میں ہے۔ ایسی صورت میں انہیں کشف میں ان آسمانوں اور مداروں کے بجائے کچھ اور نظر آتا۔ مزید ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ قدیم دور کے صوفیہ کے کشف کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ
انہیں مثلاً یہ دکھائی دیتا کہ وہ اڑانے والے گھوڑے یا کسی اڑن تشتری کٹھولے پر بیٹھ کر شیاطین پر تیر چلا رہے ہیں۔ انہیں کبھی دور جدید کے خلائی جہاز اور میزائل نظر نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے کہ موجودہ زمانے کے صوفیہ کو کشف میں آج کل کی چیزیں نظر آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کشف انسان کے اپنے ماحول، علم اور حالات کے تابع ہے۔ یہ ایک ظنی ذریعہ علم ہے اور اس میں غلطی کا بہت امکان موجود ہے۔ یہ ہے کشف، الہام اور علم ظاہر اور علم باطن کے سلسلے میں کچھ گفتگو۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید کچھ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔